नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क शाम के ताल्लुक़ से आप अपनी निगाहों को जमाए हुए हैं और हर इंसान ये जानने की कोशिश कर रहा है इस वक्त के वहाँ के हालात क्या हैं। अभी आपने देखा कि वहाँ तख्ता पलट हुआ। बशार अल असद वहाँ के जो सरबराह थे, तकरीबन 55 साल 55 साल वहाँ पर हुक्मरां रहे, बाप बेटे, वो वहाँ से भाग निकल चुके हैं। अब इसको देखने वाले अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं, मगर वर्ल्ड लेवल पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नापाक साजिशें रची जा रही हैं, शायद उन तक रसाई आम इंसान की नहीं हो पाती है। किस अंदाज में किसको किससे लड़ाया जाता है, किसका साथ दिया जाता है, मकसद होता सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की तबाही और बर्बादी। अच्छा, मुसलमानों के हालात ये हैं कि मुसलमान मुल्क शाम से बहुत ज़्यादा गहरा अपना ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया भर के मुसलमान अपने मुल्क शाम से अक़ीदत भी रखते हैं। क्या है आखिर मुसलमानों का उनसे नाता, मुल्क शाम क्यों है आखिर इतनी अहमियत का हामिल? तो हम तो कुरान और हदीस की रोशनी ही में बात करेंगे आपसे, और इंशाअल्लाह आज की हमारी गुफ्तगू में देखेंगे कि वहाँ की जो ख़ास ज़ियारतें हैं उसकी भी हम आपको ज़ियारत कराएंगे। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह, और ये बात भी समझ में आ जाएगी कि मुसलमान आखिर मुल्क शाम से क्यों इतनी अक़ीदत रखते हैं। तो मैं बतलाता चलूँ कि मुल्क शाम आज जिस वक्त में जो मुल्क शाम है, सीरिया है, मौजूदा हालात में तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1450 साल पहले इसके ताल्लुक़ से जो बरकत की दुआएं फरमाई हैं, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और यकीन है कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुआ करते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी शामिना, ए मालिक मौला तो हमारे मुल्क शाम में बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक फ़ी यमनिना, ए मालिक मौला तो हमारे मुल्क यमन में बरकत अता फरमा। कुछ नजद के लोग भी पहुँचे हुए थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे। 3 मरतबा वो इसरार करते रहे। चौथी मरतबा में आक़ा ने इरशाद फरमाया कि वहाँ से एक शैतान का सींग निकलेगा, जिसके ताल्लुक़ से जो इस्लाम की तारीख़ को जानते हैं और मुसलमानों की तारीख़ जो रही है उसके बारे में उनको इल्म है, तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं जो आका ने फरमाया करनुश शैतान, शैतान का सींग वहाँ से उगेगा। तो अब्दुल वहाब नजदी जैसे लोगों के हक़ में वो शैतान का सींग निकलना जो आका ने फरमाया था उसके ऊपर सादिक आया, क्योंकि यही वो इंसान था कि जिसने कि अपने आप को और चंद उसके साथ में मानने वाले जो उसकी अपने ख़ास बनाए हुए अपने कानून थे उसके मुताबिक वो उनको मुसलमान मानता, और बाकी दुनिया के सब मुसलमानों को वो काफिर और मुशरिक समझता था। बहरहाल आका ने नजद वालों के लिए दुआ नहीं फरमाई। मुसलमानों का यही गहरा ताल्लुक़ है कि ये वो मुल्क शाम है जिसके लिए आका बरकत की दुआ फरमा रहे हैं। याद ये रखने की बात भी है कि आका ने जिस वक्त फरमाया था तो फ़लस्तीन, उर्दन, सीरिया जो आज सीरिया कहलाता ये, और लबनान, ये तमाम इलाके, इसके अलावा और भी कई इलाके जो अलग मुल्क बन चुके हैं, इससे कट कर के बन चुके हैं, ये सब मुल्क शाम कहलाता था। इसलिए आका की जो दुआ थी वो फ़लस्तीन के लिए भी थी, गाज़ा के लिए भी थी, लबनान के लिए भी थी, वो इराक़ के लिए भी, वो लबनान के लिए भी थी, सीरिया के लिए, दिमश्क के लिए भी थी। दिमश्क क्योंकि इस वक्त में सीरिया की राजधानी है, मुल्क शाम की राजधानी है, इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया। और साथ ही साथ क़यामत की बहुत सी निशानियों का उससे ताल्लुक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे क़ुर्ब क़यामत। इसी तरीके से हज़रत इमाम महदी का भी ज़ुहूर होगा, और जब पूरी दुनिया में एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जिस वक्त के ईमान वाले अपने ईमान को बचाने के लिए भागेंगे तो मुल्क शाम ही में जा कर के पनाह लेंगे, यही वो पनाहगाह रहेगी। अब हालात जो भी हों, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب ملک شام میں فساد آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہ رہے گی۔ آج میں آپ کی توجہ اسی بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کیا آج ملک شام کے اندر فساد نہیں آ چکا؟ کس طرح سے وہاں تباہی اور بربادی چل رہی ہے۔ اس لیے پورے دنیا کے مسلمان جو بھی اسلامی کنٹریز ہیں، اسلامک ممالک ہیں، وہ سب کے سب تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں، اور یک بعد دیگرے دشمنوں کے یہ منصوبے ہیں کہ ایک ایک کر کے سب کو نپٹانا ہے۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے اچھے دوستانے ہیں اس سے، امریکہ سے، ہمارے اسرائیل سے، اپنی دوستی میں کمی نہ آ جائے، مسلمان قتل و غارت کا شکار ہوتا رہے، بچوں کا خون بہتا رہے، بوڑھے بچے، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، خون کی ندیاں بہہ جائیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح سے مجھے بتائیے کیا آج ملک شام میں فلسطین غازہ جو آقا کے فرمان کے مطابق اس وقت کا ملک شام ہے، کیا اس میں فساد نہیں آ چکا ہے؟ اور جب فساد آ گیا تو آقا نے فرمایا جب ملک شام میں فساد آ جائے گا تو تم میں کوئی بھلائی نہ رہے گی۔ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہاں ہے بھلائی، کہاں ہے مسلمانوں کے ضمیر؟ مردہ ہو چکے جو اسلامک حکمران ہیں سب تماشائی بن کر کے نظارے دیکھ رہے ہیں قتل و غارت کے، مگر ذرہ برابر بھی ایمان کی حرارت ان کے اندر باقی نہیں ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے یہ بات لے کر کے آیا ہوں کہ آج تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت امام حسین کی بہن ہیں، حضرت علی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ان کا مزار مقدس بھی وہاں پر ہے، اس کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک جگہ جو حمص کہلاتی ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا مزار مقدس ہے، وہاں پر تو شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اور بھی دیکھیں گے تو آئے دن وہاں پر تباہی مچتی رہتی ہے۔ 1100 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے، یہ پرانا ملک ہے، یہ بڑی اسلامی تاریخ کی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کیا کیا ہماری عقیدتیں ہیں، کیوں ہیں عقیدتیں، تو میں اس کی ایک جھلک دکھلانا چاہتا ہوں۔ ایک ویڈیو ہے تو 3-4 منٹ کی، لیکن واقعی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ مسلمانوں کا کیا وہاں سے تعلق ہے اور کیوں تعلق ہے۔ الحمدللہ وہاں پر ہمارے اہل بیت کرام کے چشم و چراغ موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، انبیاء کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے دنیا بھر کے مسلمانوں کی عقیدتوں کا جڑاؤ ہے وہاں سے۔ آئیے زیارت کرتے ہیں ان جگہوں کی کہ جن جگہوں پر الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کے مزارات مقدسہ موجود ہیں۔ بہت اچھی ویڈیو ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، آئیے اس ویڈیو کو سمجھتے چلیں اور دیکھتے چلیں کہ الحمدللہ کس انداز میں ایک صاحب نے اس کو ویڈیو کو بنایا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ باتیں آپ تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ ہر انسان نہ تو ملک شام پہنچ پاتا، نہ ہی عراق پہنچ پاتا ہے، ہر جگہ نہیں پہنچ پاتا، مگر ہم جن سے عقیدت رکھتے ہیں تو الحمدللہ ان کے گھر بیٹھے زیارت کرنے کے کا موقع ہمیں فراہم ہو جائے، اس سے بہتر ہمارے لیے عقیدت کی بات اور کیا ہوگی، سعادت کی بات کیا ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اور اس کو زیارت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے حالات بہتر سے بہتر فرمائے، مسلمانوں کو امن و سکون عطا فرمائے۔ آئیے دیکھیے اس ویڈیو کو سماعت فرمائے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دیکھیں یہ بلین ڈالر ہے، جبکہ 2010 میں سول وار سے پہلے اس کی جی ڈی پی 252 بلین ڈالر تھی۔ لیکن آج اس ملک کے یہ حالات ہیں کہ رات کے وقت اوپر سے اگر سیریا کو دیکھیں تو 83% لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی $470 ہے، جو دنیا میں سب سے کم مانی جاتی ہے۔ اس ملک کا موسم زیادہ تر گرم اور خشک ہے۔ دنیا کا سب سے فیمس دریا دریائے فرات بھی یہاں سے بہتا ہے اور یہ پانی ترکی سے گزر کے آتا ہے۔ اس کنٹری پر پابندیاں کئی سالوں سے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ آج اس کنٹری کی کرنسی بھی بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ایک پاکستانی روپے کے بدلے 46 سیرین پاؤنڈ ملتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو دمشق میں موجود زیارتیں کرواتے ہیں۔ دمشق اسلام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک بھی دمشق میں موجود ہے، جہاں بہت زیادہ زائرین آتے ہیں۔ اس علاقے کو زینبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں زیادہ تر عورتیں حجاب میں نظر آئیں گی۔ روضہ کافی بڑا اور خوبصورت بنایا گیا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے بعد شام کے مختلف بازاروں سے گزار کر لایا گیا تھا۔
اس کے علاوہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک بھی موجود ہے، جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں۔ چلیں اب چلتے ہیں ایک اور زیارت کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ مبارک بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ دونوں روزے ایک ہی مقام پر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے مبارک پر بھی جا سکتے ہیں، جہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آتے ہیں۔ دوستو، یزید مردود کا دربار بھی دمشق میں موجود ہے۔ اس دربار میں ایک زمانے میں بتوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی۔ آج یہ ایک مسجد ہے جس کو امیین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں یزید بیٹھا کرتا تھا۔ دوسری طرف یہ وہ جگہ ہے جہاں سادات کے قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس مسجد کے پاس ہی بازار شام ہے جو اس دور سے قائم ہے، اور اسی بازار سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو گزارا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس مسجد کا ایسا مینار بھی ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اسی مینار پر اتریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفنایا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار اس مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے، جو اسلام کے ایک جنگجو کمانڈر تھے جن کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے الفابیٹس بھی شام میں دریافت ہوئے تھے؟ دمشق سے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تاریخی علاقہ ہے جس کا نام ملولہ ہے۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی زبان بولی جاتی ہے۔ یہ آبادی ایک پہاڑی پر واقع ہے جسے ٹورسٹ بہت زیادہ دیکھنے آتے ہیں۔ دمشق کے بعد سب سے تاریخی شہر حلب ہے، جسے انگلش میں الیپو کہا جاتا ہے، جہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ اس شہر میں بھی بہت تاریخی مساجد موجود ہیں۔ اگر آپ رومن ایمپائر کے آثار قدیمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیلمارا جا سکتے ہیں۔ اس علاقے کو برائڈ آف ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مقام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا روضہ بھی دمشق میں موجود ہے، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ زیارت گاہ اسلامی تاریخ میں اہل بیت کی صبر و قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی شام کے شہر حمص میں موجود ہے، لیکن آج اس شہر کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے۔ دمشق میں ایک جبل کاسلیون ہے۔ کہا جاتا ہے اس پہاڑی پر کئی انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اسی وجہ سے اس جگہ کو روحانی اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی دمشق کے قریب واقع ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اسلامی لحاظ سے شام کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے دنیا اس کے حالات کو ٹھیک ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت بہت سے اب سمجھ گئے ہوں گے آپ پر مشکل مسلمانوں میں کا ہیں۔ کیا تعلق ہے ملک شام سے۔ ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی سے، حضرت یحییٰ سے، اسی طریقے سے جو بھی بزرگان دین ہیں، انبیاء کرام ہیں۔ اس لیے دنیا ملک شام کو یا اسلامک کنٹریز کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے ان کے مشن یہ ہے ان کو آپس میں لڑا کر کے ختم کیا جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اسلامک حکمران کو سمجھ عطا فرمائے، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، مسلمانوں کے ذب و حال سے رب تبارک و تعالی ان کو خوشحالی کی طرف منتقل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں تمام دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سب کی غیب سے مدد فرمائے، تمام مسلمانوں میں آپس میں خوب الفت و محبت قائم فرمائے، ہمارے اس ملک ہندوستان میں بھی رب تبارک و تعالی امن و سکون قائم فرمائے، اور یہاں پر امن و سکون قائم فرمائے، ہر طرح کے فتن فساد سے اس کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ویڈیو صحیح لگی ہو، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس کو آپ شیئر کیجئے، اپنے احباب تک پہنچائیے۔ اگر چینل پر ہماری پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔